बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रसूलपुर टीवी। जन्नत में माँ बाप से मुलाकात। प्यारे दोस्तों, एक बच्चा माँ के नरम बाजुओं में सिमट कर गहरी नींद सो रहा है। माँ के चेहरे पर सुकून है, लेकिन दिल में एक ही दुआ है, या अल्लाह ये नींद हमेशा महफूज रहे, कोई दुख कोई तकलीफ़ इसके करीब ना आए। और कहीं एक बच्चा अपने बाप की मजबूत उंगली पकड़े डगमगाते कदमों से चल रहा है। बाप का पसीना बह रहा है, थकन चेहरे पर साफ झलक रही है, लेकिन उसकी आंखें जैसे कह रही हैं, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम गिर भी जाओ तो फिक्र ना करो, मैं हर बार पकड़ लूँगा। वालिदैन ये वो रिश्ता है जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है, जो औलाद के लिए अपनी खुशियाँ, अपनी नींदें, हत्ता कि अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। लेकिन ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं। नाजरीन, जब हमारे वालिदैन हमसे बिछड़ जाते हैं तो दिल में एक ही उम्मीद बाकी रह जाती है कि काश अगले जहां में जन्नत के बागों में हम दोबारा मिल सकें। तो सवाल ये है कि क्या जन्नत में हम अपने वालिदैन से मुलाकात कर सकेंगे, और वो लम्हा कैसा होगा? क्या हम जन्नत में एक दूसरे को पहचान पाएंगे, और जन्नत में एक साथ रहने के लिए हमें आज क्या करना होगा? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। बल्कि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि जन्नत कहाँ है, इसकी मंजिलें कितनी हैं, और जन्नत के बागात, महल्लात, नहरें और चश्मे कैसे होंगे। तो आइए इस रूह परवर सफ़र का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुक़द्दस किताब कुरान मजीद हमें ये यकीन दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी एक आर्जी इम्तिहान है, और इसमें सब कीमती तोहफ़ा वालिदैन का साया है। जब ये साया उठता है तो दिल में एक खला पैदा हो जाता है जो किसी से नहीं भरता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का वादा है कि ये जुदाई हमेशा की नहीं है। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि जन्नत में दोबारा मिलना मुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि जब कोई मोमिन मौत के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और उसकी रूह से कहते हैं कि निकल आ, इस हाल में कि तू अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह तुझ से राज़ी है। वो रूह उस खुशबू के साथ निकलती है जैसे बेहतरीन खुशबूदार मुश्क हो। फरिश्ते उसे हाथों में उठाते हैं और आसमान के दरवाजे तक ले जाते हैं। वहाँ मौजूद फरिश्ते खुशबू महसूस करके पूछते हैं कि ये ज़मीन से आई हुई कैसी उम्दा खुशबू है। फिर इसे अहले ईमान की अरवाह के पास ले जाया जाता है। वो अरवाह उसे देखकर ऐसे खुश होती हैं जैसे किसी बिछड़े हुए प्यारे को मुद्दत बाद देखकर खुश होते हैं। फिर वो पूछते हैं कि फलां का क्या हाल है और फलां कहाँ है। अगर वो कहे कि वो अभी नहीं आया तो वो अरवाह अफसोस से कहती हैं उसका मतलब है कि वो जहन्नम की तरफ होगा। लेकिन एक काफिर के मौत के वक़्त का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजाब के फरिश्ते उससे कहते हैं कि निकल आ अल्लाह के अजाब की तरफ, इस हाल में कि तू अल्लाह से नाराज है और अल्लाह तुझसे नाराज है। उसकी रूह बदबूदार मुर्दार की तरह निकलती है, और जब उसे जमीन से ऊपर लाया जाता है तो फरिश्ते कराहत से कहते हैं कि ये कितनी गंदी बदबू है। फिर उसे कुफारो मुशरिकीन की अरवाह में डाल दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला अहले ईमान के बारे में फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनके अमाल में से कुछ भी कम नहीं करेंगे। हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार है, लेकिन ईमान वाले खानदाने जन्नत में एक साथ होंगे। और याद रखिए कि जन्नत में एक असूल है कि जो बात जन्नती चाहेगा अल्लाह उसे अता करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत रखेगा आखिरत में उसी के साथ होगा। इसलिए अगर हम ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए तो अपने प्यारे वालिदैन, बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों से जन्नत में मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होगी। कुरान कहता है कि जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे, और वो सब कुछ है जो तुम मांगो। तो प्यारे दोस्तों, सोचिए कि जन्नत में पहला लम्हा कैसा होगा जब हमारी आंखों के सामने नहरें, महल्लात, जन्नती फल, खैमे, सोना, मोती और रेशम जगमगाते होंगे। फिर हम उन अजीज़ों से मिलेंगे जो बरसों पहले रुखसत हो गए थे। एक बेटा अपने वालिदैन से लिपट जाएगा, वालिदैन अपने बचपन में बिछड़ जाने वाले बच्चों को गोद में भर लेंगे।
بھائی اپنے بھائیوں سے یوں ملیں گے جیسے صدیوں کی پیاس بجھا رہا ہو۔ ہم مریض کو تندرست دیکھیں گے، اندھے کو روشنی ملتے دیکھیں گے، غمگین کو خوشیوں سے نہاتے دیکھیں گے، بوڑھے کو جوانی میں لوٹتے دیکھیں گے اور بڑھیا کو پھر سے حسن کی روشنی میں نہایا ہوا دیکھیں گے۔ پھر وہ لمحہ آئے گا جب ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارات نصیب ہوں گی، صحابہ کرام علیہم السلام سے مصافحہ ہوگا، علماء امت سے ملاقات ہوگی اور ہم شہداء اور اکابرین کا دیدار کریں گے۔ پھر نہر کوثر پر ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استقبال فرمائیں گے، سونے کے برتنوں میں کوثر کے جام عطا ہوں گے اور ایسا جام جس کے بعد کبھی پیاس نہ لگے گی۔ اسی دوران کہا جائے گا کہ یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے پہلو میں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم۔ ہم سنیں گے کہ وہ ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میرے اور تیرے دل کو چھو لینے والی آواز سنائی دے گی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس کے بعد ایک سریلی دل نشین آواز گونجے گی اور بتایا جائے گا کہ یہ ہیں داؤد علیہ السلام جو رب کی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ ہم ان ہستیوں کو بھی دیکھیں گے جن کے قصے قرآن میں پڑھے، اصحاب کہف، اصحاب سفینہ، آل فرعون کا مومن، اصحاب قریہ کا مومن اور بادشاہ ذوالقرنین۔ اور پھر سب سے بڑا لمحہ آئے گا، ہمارا رب جل جلالہ ارشاد فرمائے گا، جنتیوں ہم عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں کسی اور چیز کی طلب ہے؟ ہم عرض کریں گے اے ہمارے رب اور کیا مانگیں؟ تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل کیا اور جہنم سے نجات بخشی۔ تب اللہ پاک حجاب ہٹائے گا اور ہم دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ اسی لمحے ہمیں احساس ہوگا کہ جنت کی سب سے عظیم نعمت تو اللہ کا دیدار ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا آج میں نے تم پر اپنی رضا واجب کر دی، اب کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا۔ دوستو سوچئے جنت کی پہلی رات اور پہلی صبح کیسی ہوگی، جہاں کوئی حکم، کوئی ممانعت، کوئی حساب کتاب باقی نہیں رہے گا۔ منافقت، فتنہ، قتل و غارت سب پیچھے رہ جائیں گے، بیماری، بڑھاپا، کمزوری، غم اور مشقت سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ جنت جس کے لیے محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، نیک عمل کرنے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ کا سامان قیمتی ہے اور اللہ کا سامان جنت ہے۔ دوستو یہ سب سن کر دل بے اختیار چاہتا ہے کہ ہم جانیں آخر یہ جنت کیا ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، اس کی منزلیں کیسی ہیں، پھاٹک کتنے ہیں، باغات، عمارتیں، نہریں، چشمے اور وہ سب نعمتیں جن کا وعدہ ہمارے رب نے اپنے نیک بندوں سے فرمایا ہے۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے 6 اعمال کا بدلہ اور انعام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام تیار کیا ہے اسے جنت کہتے ہیں، اسی کو بہشت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر قسم کی راحت، خوشی اور سکون کا سامان موجود ہے۔ لمبے چوڑے اونچے اونچے محل جو سونے، چاندی اور قیمتی جوہرات سے مزین ہیں، جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے نفیس خیمے، گھنے اور شاداب باغ، میٹھے پانی، خوش ذائقہ دودھ، عمدہ شہد اور شراب طہور کی نہریں، قسم قسم کے لذیذ کھانے، ہر موسم کے پھل شفاف اور چمکدار برتنوں میں پیش کیے جائیں گے۔ اعلیٰ ریشمی لباس، جگمگاتے زیور اور مسندوں سے آراستہ اور سب سے بڑھ کر ایسی حسین و جمیل حوریں جن کا حسن دنیا کی سب سے خوبصورت عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ جنت کے اس بے مثال نظارے میں خدمت کے لیے نہایت حسین و جمیل، خوش اخلاق اور نورانی چہرے والے نوجوان چاروں طرف مؤدبانہ انداز میں دستے بستہ کھڑے ہوں گے، ہر وقت تیار، ہر لمحہ حاضر، صرف آپ کی خدمت کے لیے۔ بلکہ جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو دل چاہے، جو آنکھوں کو بھائے اور روح کو یاد رکھے۔ یہ سب نعمتیں ایسی ہیں جن کا تصور بھی اس دنیا میں ممکن نہیں۔ یہ نہ کبھی کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے ان کی خوشخبری سنی اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال آیا۔
اور ان سب انعامات سے بڑھ کر وہ لمحہ ہوگا جب جنت کے باسی اپنے رب خداوند قدوس کا دیدار کریں گے۔ ایسا منظر، ایسی لذت اور احساس، سکون جو ہر لذت پر فوقیت رکھتا ہے۔ جنت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ موت۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ جوان اور تندرست رہیں گے، مگر نہ انہیں کسی جسمانی حاجت کی فکر ہوگی، نہ کوئی تکلیف، نہ بھوک، نہ ناک بہنا، نہ کوئی بوجھ۔ صرف ایک ہلکی سی ڈکار آئے گی اور جسم سے مشک سے زیادہ خوشبودار پسینہ نکلے گا جو سب کھانے پینے کو ہضم کر دے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، بس ہر لمحہ خوشی، ہر قدم پرمسرت اور ہر طرف وہ نعمتیں اور لذتیں جن سے جنتی کبھی اکتا نہیں سکیں گے۔ ہر دن ایک نئے رنگ، ایک نئی خوشبو اور ایک نئے ذائقے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوستو، قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں جنت کی حقیقت اور اس کی بلندی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ زیادہ درست قول یہی ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت الماوا وہ مقام ہے جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، اور وہ جنت جو آسمانوں کی انتہا پر ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت کی چھت عرش عظیم کے نیچے ہے۔ جنت کی تعداد 7 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت المأوی، جنت الخلد، جنت الفردوس۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 برس کی مسافت ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ جنتی لوگ اپنے مقام سے جنت کے بلند درجے ایسے دیکھیں گے جیسے ہم زمین سے مشرق یا مغرب کی طرف چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت کے پھاٹک بھی لاجواب اور شان و شوکت کے حامل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ پھاٹکوں کے دونوں بازوؤں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے، مگر جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اتنے ہجوم کی وجہ سے وہاں گنجائش کی کمی محسوس ہونے لگے گی۔ بلکہ دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے باغات کے بارے میں ایک حیرت انگیز واقعہ بیان فرمایا۔ جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو اسے 70,000 ایسے باغات نظر آئیں گے اور ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے، ہر درخت پر 70,000 پتے ہوں گے اور ہر پتے پر یہ جملہ لکھا ہوگا: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، امت گناہگار اور رب بخشنے والا ہے۔ یقین کریں کہ ہر پتے کی چوڑائی اتنی ہوگی کہ مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے بنے ہوں گے، یعنی یہ ختم نہ ہونے والی نعمتوں اور روشنیوں کی دنیا۔ جہاں تک جنت کی عمارتوں کا تعلق ہے تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ ہر اینٹ یا تو سونے کی ہوگی یا چاندی کی، اور ان عمارتوں کا گارا یعنی جو چیز اینٹوں کو آپس میں جوڑتی ہے وہ نہایت خوشبودار مشک ہوگی۔ ان کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی طرح چمکدار ہوں گے اور دور زعفران کی خوشبو پھیلا رہی ہوگی۔ اور مزید روایات میں آتا ہے کہ بعض عمارتیں نور کی روشنی سے جگمگاتی ہوں گی، کچھ یاقوت سرخ کی مانند چمکتی ہوں گی اور کچھ زمرد کی سبز روشنی سے دمک رہی ہوں گی۔ یہ سب جنت کی شان و شوکت اور اللہ کی بے پایان نعمتوں کا مظہر ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سکون، حسن اور رحمت کی کوئی حد نہیں۔ دوستو، جنت کی نعمتوں میں سے ایک بے مثال انعام وہ نہریں ہیں جو وہاں بہتی ہیں، نہریں جو شیریں پانی، شہد، دودھ، شراب کی صورت میں جنتیوں کو نصیب ہوگی۔ جنت میں جمعہ کے دن ایک بازار لگے گا۔ جب یہ جنتی بازار سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کے اہل خانہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ خدا کی قسم تمہارا حسن و جمال بہت بڑھ گیا۔ تو جنتی جواب دیں گے، تم بھی اتنے حسین لگ رہے ہو، ہمارے پیچھے تم سب کا حسن اور بھی بڑا ہے۔ کہ خوبصورت تبادلہ محبت جنت کی خوشیوں میں مزید اضافہ کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے تو اللہ کا منادی اعلان کرے گا کہ اے اہل جنت، اللہ نے تمہارے لیے ایک اور انمول وعدہ رکھا ہے۔ جنتی حیرت سے پوچھیں گے کہ کیا ہمارے چہرے پہلے سے روشن نہیں ہوئے؟ کیا ہمیں جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل نہیں کیا گیا؟ منادی جواب دے گا، جی ہاں، لیکن تمہیں ایک اور نعمت ملنی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب اقدس کو ہٹائیں گے اور جنتیوں کو اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائیں گے۔ یہ نعمت جنت کی سب سے بڑی اور پیاری نعمت ہوگی، جس سے زیادہ کوئی اور خوشی ان کے لیے نہیں ہوگی۔ اسی حوالے سے بخاری مسلم کی حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے جب آپ نے 14ویں رات کی طرف دیکھ کر فرمایا، تم لوگ عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، لہذا اگر تم لوگ چاہو تو نماز فجر اور نماز عصر کو کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ یہ وہ لمحات ہیں جو اللہ کے دیدار کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اور بھی زیادہ نعمتیں دوں؟ تو جنتی جواب دیں گے کہ خداوند، کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں جہنم سے نجات نہیں دی؟ تب اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹائیں گے اور جنتیوں کو دیدار الہی کی سعادت نصیب ہوگی۔ یہ دیدار جنت کی سب سے بڑی اور پسندیدہ نعمت ہوگی، جس سے بڑھ کر کوئی اور انعام ان کے لیے محبوب نہیں ہوگا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکیزہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا اور اس سے بڑھ کر انعام ملے گا۔ پیارے دوستو، آج ہم نے جانا کہ جنت کی کون کون سی خوشیاں اور نعمتیں ہمیں اپنے پیارے والدین کے ساتھ دوبارہ ملنے کی امید دیتی ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ والدین کے لیے دعا کرنا ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آئیے اپنے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں اپنی رحمتوں میں رکھے، ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم جنت میں ان کے ساتھ خوشیاں بانٹ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت میں اپنے والدین کی صحبت میں آباد کرے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان سن کر کسی کی زندگی سنور جائے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنی سلوک کرنا شروع کر دے، تو آپ کے حصے میں بھی صدقہ جاریہ لکھا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنے والدین کی قدر کریں اور جنت کی خوشیوں کے بارے میں جان سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔